बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम थॉट ड्रॉप विद तैयबा के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान तैयबा मेमन। आपको आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। आज के इस प्रोग्राम में हमने जो अपने स्पेशल गेस्ट को मदऊ किया है वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, एक बहुत ही खूबसूरत शख्सियत के मालिक हैं, एक बहुत ही अच्छे सीनियर तज्ज़िया निगार हैं और तज्ज़ियाकार होने के साथ साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी हैं। तो मैं अपने इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी जनाब सर जावेद इकबाल साहब को। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया जी, आपने मदद किया और हम आ गए इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आज जो हमारा एक टॉपिक है वो है फ़लस्तीन के हवाले से, जिस पर बात तो हर कोई करना चाहता है लेकिन कोई बात नहीं कर पाता। किन वजूहात की बिना पर? फ़लस्तीन वो सरज़मीन के जिस वक़्त हमारे प्यारे नबी अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ़ ले गए, उससे पहले जब वो फ़लस्तीन तशरीफ़ ले गए तो तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनकी इमामत में बाजमात नमाज़ अदा की और फिर बुराक़ पर वो मेराज की जानिब तशरीफ़ ले गए। मेराज की रात जो कि तारीख़ में एक बहुत ही अहम रात मानी जाती है कि जिस रात में हमारे प्यारे नबी अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तमाम आसमानों की सैर की। तो वो किस जगह से आसमान पर तशरीफ़ ले, वो फ़लस्तीन था। वो फ़लस्तीन जो कि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सरज़मीन है, जिस पर बहुत सारे और बनी इस्राईल ख़ास कर के जिस पर बहुत सारे अंबिया करम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वो उतारे गए। बहुत सारे नबी वहाँ पर भेजे गए कि उनकी किसी तरह से भी उनकी जो है इस्लाह की जा सके, लेकिन वो शरत दवाब हैं जिन्हें कभी भी जो है इस्लाह रास नहीं आई, क्योंकि उन्हें हिदायत रास आनी ही नहीं थी। कुरान की रूह से सबसे नाफरमान कौम बनी इसराइल को करार दिया गया। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि वो क़यामत के दिन हर कौम को माफ़ कर देगा सिवाय बनी इसराइल के, कि ये वो कौम है जिस पर सबसे ज़्यादा अंबिया करम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाज़िल किए गए, लेकिन उन्हें कभी भी हिदायत नसीब ना हुई कि वो शरत दवाब करार दिए गए। तो इसी हवाले से आज हम बात करेंगे कि फ़लस्तीन पर जिस तरह के ज़ुल्म सितम ढाए जा रहे हैं, जिस तरह से उन्हें बर्बरियत का, जारहियत का निशाना बनाया जा रहा है, तो इसमें इसराइल का कितना किरदार है, किन वजूहात की बिना पर इसराइल जो है फ़लस्तीन के मुसलमानों पर अपना ज़ुल्म सितम, अपनी जारहियत, अपनी बर्बरियत जारी रखे हुए है। सर ये हम इस पर बात करेंगे कि फ़लस्तीन जो है बेसिकली अंबिया करम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सरज़मीन है। तो सर फ़लस्तीन पर जिस तरह के ज़ुल्म सितम इसराइल की जानिब से ढाए जा रहे हैं, बेसिकली किन बुनियादी वजूहात की बिना पर इसराइल जो है फ़लस्तीन को जारहियत का निशाना बना रहा है? बहुत शुक्रिया तैयबा, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा इंट्रो दिया। देखिए, असल मसला ये है कि इसराइल की आपको पता है कि ये एक नाजायज़ रियासत है। ऐसे है। आपको पता है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने आज से और 50-60 साल पहले बता दिया था कि इसराइल जो है, ये इस्लाम के दिल में एक खंजर है। और यहूदी आपको पता है कि जिस तरीके से उन्होंने फ़लस्तीन में आना-जाना शुरू किया, कारोबार शुरू किया और फिर आहिस्ता-आहिस्ता उन्होंने जो है अपनी वो ममलिकत का जो है ऐलान कर दिया। ऐसे ही है। और फिर आपको पता है कि यहूदी की हविस जो है ना वो कभी ख़त्म नहीं होती। और रोए ज़मीन पे यहूदी जो है मुसलमानों को जो है कहीं भी आप हिस्ट्री उठा के देख लें, मारना कार सवाब समझते हैं, तौबा नऊज़ुबिल्लाह। और वो चाहते हैं कि ये पसंदीदा अमल है जिससे अल्लाह हमारा राज़ी हो रहा है। ये उनकी अपनी सोच है। और फिर उन्हें गज़ा और फ़लस्तीन के ये मुसलमान जो हैं, वो चाहे तालिब इल्म हो, औरत हो, बच्चे हों, बूढ़े हों, वो कोई भी चीज़ वहाँ बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। वो चाहता है कि मेरी जो ये हदें हैं और भी बढ़ती जाएँ, फ़लस्तीन पे भी मैं सारा कब्ज़ा कर लूँ, उर्दन की तरफ निकल जाऊँ। वो एक सोच लेकर चल रहा है। और सही। उनकी यही जो सोच है, ये जो है सबसे बड़ी सोच फसाद की जड़ है, जो रोए ज़मीन पे उसने जो ज़ुल्म और बर्बरियत के एक बदमस्त हाथी की तरह, जो एक हाथी होता है ना पूरे काफ़िले को रोंदता हुआ निकल जाता है, इस तरीके इसराइली की सोच है। और इसराइल जो है इस पे मन-वन जो है बिल्कुल अमल पैरा है। सही। तो सर आपके ख़्याल में 2023-2024 ये वो साल हैं कि जिसमें बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें सब शहीद किए गए और इसके अलावा जो है तमाम मुस्लिम ममालिक जो है वो खामोश तमाशाई बने रहे। लोग आवाज़ें उठा रहे थे, यहाँ तक यूरोपियन कंट्रीज़ में भी बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया जा रहा था, एहतजाज किया जा रहा था।
آپ کے خیال میں تمام مسلم ممالک خاموش تماشائی کیوں بنے ہوئے ہیں فلسطین کے حوالے سے، کہ کوئی مسلم ملک آواز کیوں نہیں اٹھا رہا؟ دیکھیں یہ جو سوال ہے نا یہ بڑا مشکل سوال ہے. اگر آپ کسی سیاستدان سے بھی پوچھیں گے یا کسی مولانا سے پوچھ لیں تو اس کا تسلی بخش جواب نہیں دے گا، کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ہر طرف نفسا نفسی کا دور ہے. ایسا ہی ہے۔ ہر ملک چاہتا ہے کہ ہماری جو اسٹریٹجی ہے ہم نے صرف اپنے ملک کو دیکھنا ہے، ہم نے اپنی صنعتوں کو دیکھنا ہے، اپنی معیشت کو دیکھنا ہے. اور کئی عرب ممالک تو ایسے ہیں جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے. اب آپ یہاں سے دیکھیں کہ ان کی یہ سوچ ہے، وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا رہن سہن، ہمارے ٹھاٹ باٹ جو ہے ان میں کمی نہ آئے. اور اگر فلسطینی مر رہے ہیں تو دیکھیں سب سے پہلے جو نزدیک ہے وہی ہے. جتنے بھی عرب ممالک ہیں وہ فلسطین کے نزدیک ہے. اگر سب سے پہلے آواز اٹھتی تو وہاں سے اٹھتی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان ممالک کی جو عوام ہے، جیسے ہم اور آپ ہیں، عوام تو آواز ضرور اٹھا رہی ہے، لیکن حکمرانوں کی جو پالیسی ہے وہ عوام کا ساتھ نہیں دے رہی. جب تک حکمران جو ہے ان ممالک کے، دیکھیں پاکستان کو اگر آپ دیکھیں تو پاکستان سے بھی ہماری عوام جو ہے آئے دن کوئی نہ کوئی پروٹیسٹ کرتی رہتی ہے اسرائیل کے خلاف. لیکن جب تک حکومتی سطح پر آپ اسرائیل کی مذمت نہیں کریں گے، جیسے اب آپ دیکھ لیں سعودی عرب ہو گیا، مصر ہو گیا، اردن ہو گیا، کویت ہو گیا، بحرین، قطر، یہ تمام ممالک جو ہے ان کو جو تسلیم جنہوں نے کیا ہوا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ دبئی کی ایئرپورٹ پر یہودی آتے ہیں، وہ اپنی وہاں عبادات کر رہے ہیں، مسلمان بھی وہاں آ جا رہے ہیں. تو جب ایسی چیزیں ہوں گی تو مسلمان کہاں سے آ کے ان کا ساتھ دے گا؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہی فلسطینی جو بیچارے سفر کر رہے ہیں، وہ چاہے دھوپ ہو، چھاؤں ہو، بارش ہو، سردی ہو، گرمی ہو، وہی جو ہے اسرائیل کو منہ دیے ہوئے ابھی تک تو. صحیح۔ تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے ایران کی جانب سے فلسطین کے حق میں اسرائیل پر حملے کیے جا رہے ہیں، تو جو مسلم دنیا ہے، مسلم ممالک ہے، ان پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ کوئی ایران کا ساتھ دے رہا ہے یا نہیں؟ دیکھیں اب جو ایران نے، دیکھیں جس طریقے سے پاکستان پہ انڈیا نے بے وجہ اٹیک کیا تھا تو ہم نے اپنے دفاع میں جو ہے انڈیا کو جواب دیا. بالکل اب ایران کے اوپر جو اٹیک کیا اسرائیل نے وہ بے وجہ ہے. ایران دیکھیں اس نے کہا ہے کہ میں کوئی نیوکلیئر نہیں بنا رہا، جو میری توانائی کی ضروریات ہے میں وہ پوری کر رہا ہوں. اور انٹرنیشنل جو کونسل ہے جو یہ ایٹم بام وغیرہ کو جو ہے سرچ کرتی ہیں، جو لیب ہے، انہوں نے بھی کہا ہے کہ ایران کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے، نہ وہ بنا رہا ہے. دیکھیں یورینیم ہر ملک کا حق ہے، وہ اپنی بجلی کے لیے، انڈسٹری چلانے کے لیے جو کر رہا ہے تو اس کا حق ہے، وہ خود مختار ملک ہے. لیکن اب آپ جو ہے فلسطین کے ساتھ ساتھ ایران پہ بھی چڑھ دوڑیں گے. دیکھیں وہ نہتے تھے، فلسطین نہتی عوام تھی، آپ نے ان کو چن چن کر مار دیا. لیکن ایران تو نہتا نہیں ہے، ایران جواب دینا جانتا ہے. بالکل اور ایک لفظ ہے مکافات عمل. ایسے ہی ہے۔ جب مکافات عمل شروع ہوتا ہے نا طیبہ، تو ایسی چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی. ابھی ماشاءاللہ آپ کا سارا تعلق سوشل میڈیا سے ہے، آپ یہ ساری چیزیں دیکھ رہی ہیں. اب وہاں سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی اسرائیل سے. اسرائیلی شہری جو ہے ہاتھ جوڑ جوڑ کر معافی تلافی کر رہے ہیں کہ ہمارے حکمرانوں نے غلط کیا ہے، ہمیں معاف کر دو. یہ تو ابھی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اب یہ سٹارٹنگ ہے، ابھی یہ مرحلہ جو ہے سٹارٹ ہوا ہے. اور یہ مکافات عمل، آپ کو یاد ہوگا کہ فلسطین کی بچی ایک شہید ہو رہی تھی تو اس نے کہا تھا میں اللہ میاں کے پاس جا کر شکایت لگاؤں گی کہ میرے ساتھ یہ بربریت اور ظلم کیا ہے یہاں یہودیوں نے. بالکل تو دیکھیں اللہ کے یہاں جو ہے دیر ہے اندھیر نہیں، آواز تو پہنچتی ہے نا. اور انشاءاللہ دیکھیے گا کہ آنے والے دنوں میں اسرائیل کو اس سے بڑے بڑے جو ہے نا جواب ملیں گے، جو جو اس نے ظلم ڈھائے نا. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ اگر اللہ کی مدد شامل رہی تو انشاءاللہ اس کو وہی جواب جو ہے نہ صرف ایران اور بھی کئی ممالک کی طرف سے ملیں گے. یہ ایک بہت اچھا ہو گیا ہمارے مسلمانوں کے لیے، کم از کم فلسطینی مظلوموں کے لیے، کہ انہوں نے جو ہے آ کر خود ہی جو ہے آگ میں کھیلنا شروع کر دیا. اسرائیل نے جو ایران پہ حملہ کیا. بالکل اب دیکھیں جواز تو سب، اب آپ ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. دیکھیں فلسطین میں جو اس نے ظلم بربریت کے بازار گرم کیے تو پوری دنیا، نہ صرف مسلم کنٹریز
وہ ایران کے ساتھ کھڑے، کیونکہ ایران اپنے موقع پر قائم ہے اور وہ حق پر ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں چلتی رہیں گی تو آپ دیکھیے گا آنے والے دنوں میں اور بھی ممالک جو ہیں وہ ایران کے ساتھ اور اسرائیل کے خلاف ووٹنگ میں بھی حصہ لیں گے، اور انشاءاللہ جس طریقے سے ایران اپنا دفاع کر رہا ہے، دیکھیں یہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ ایران نے اسرائیل پہ حملہ نہیں کیا، وہ اپنے دفاع میں کر رہا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی پتھر مارے گا تو پھر آپ جواب دینے کا تو حق محفوظ رکھتے ہیں نا۔ بالکل تو یہ ساری چیزیں اسی تناظر میں دیکھی جائے۔ صحیح۔ ابھی آپ نے ایک بات کہی کہ وہاں کے لوگ ہاتھ جوڑ جوڑ کے یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارے حکمرانوں نے جو کیا وہ غلط کیا، تو بیچ میں ایک جو کلپ آیا تھا کہ جس میں اسرائیلی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ہماری ہیلپ کرو اور جو ہے ایران کو جو ہے وہ کہو کہ وہ رک جائے، وہ حملے کرنے سے رک جائے۔ تو یہ سوشل میڈیا پر یہ جو کلپس ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ آج کل پھیلے ہوئے ہیں۔ اے آئی ہے یا یہ ریئل ہے، اس میں کتنی سچائی ہے؟ دیکھیں اس میں 90% جو ہوتا وہ سب اے آر ہی ہوتا ہے۔ اوکے۔ جیسے لاسٹ دنوں میں ٹرمپ کی بھی ایک تقریر بنا کے چلا دی تھی انہوں نے، تو ایسی چیزیں ریئلٹی میں نہیں ہیں۔ دیکھیں پاکستان تو آپ کو پتہ ہے جس طریقے سے الحمدللہ ہم نے اپنے ملک کا دفاع کیا ہے، ایسا ہی اور اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو جو ہے صرف 2 دن میں جو ہے نا تگنی کا ناچ نچا دیا، ایسا ہی اور سارے جتنے بھی صندور تھے ہم نے تندور میں بدل دیے، اور کوئی ہم نے رافیل نہیں چھوڑا، کوئی 35 نہیں چھوڑا۔ تو پاکستان یہ جو گرین پاسپورٹ ہے نا، لوگ بڑا گلا شکوا کرتے تھے کہ اس کی رسپیکٹ نہیں کہیں بھی جائیں، اور الحمدللہ آپ کہیں بھی جائیں یہ گرین پاسپورٹ کی عزت بھی بڑھ گئی ہے۔ اور دیکھیں اسرائیلی اگر یہ کلپ کسی نے بنا بھی دیا ہے تو انہیں پتہ ہے یہ صرف پاکستان، ایران ہو گیا، ترکی ہو گیا، چائنا ہو گیا، رشیا ہو گیا، اب آپ دیکھیں کہ ایک بلاک بننے جا رہا ہے۔ ایسے ہی جیسے انڈیا یہ چابہار کی جو بندرگاہ ایران سے معاملات چل رہے تھے، آپ کو پتہ ہے انہی کے بندوں نے ایران کو کتنا نقصان پہنچایا۔ وہ تو اب جو ہے جس طریقے سے ایران کی انٹیلیجنس متحرک ہوئی ہے، انہیں پتہ چلا کہ ہمارے تو اندر، ہمارے تو آستینوں میں جو چھپے ہوئے پہلے تو انہیں تلاش کریں۔ آپ دیکھیں شروع کے دنوں میں جو ہے ایران کو بہت ہی زیادہ نقصان ہو گیا، کیونکہ اندر آپ کے دشمن پل رہے ہیں نا۔ تو انہوں نے جیسے اس پہ قابو پایا، اور ماشاءاللہ اب آپ دیکھیں کہ پوری دنیا، جتنے بھی یہودی دنیا ہے بستے، ان سب کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ اب وہ جو ہے فلسطینیوں کی حمایت کر رہے ہیں کہ نہیں، وہاں اگر ظلم ہوا ہے تو اس کا مطلب ہمارے ساتھ بھی ظلم ہوگا۔ تو آپ کو یہ ساری چیزیں پہلے کرنے کی ہوتی ہیں، نہ کہ بعد میں جب رد عمل آئے۔ تو اس پہ جو ہے اسرائیلیوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے، اور یہودی جہاں بھی کورہ ارض پہ رہتے ہیں انہیں یہ پتہ ہے کہ ایران، پاکستان، آپ کو پتہ کہ طاقتور ملک ہے، اور الحمدللہ مسلم دنیا کی پہلی ایٹمی قوت جو ہے وہ ہمارا وطن پاک پاکستان ہے۔ بالکل تو یہ چیزیں اب کئی چیزیں آئیں گی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ایران اس وقت اسرائیل کو جواب دے رہا ہے، بہت سی خبریں پھیلی ہوئی ہیں وی اسٹینڈ ود پاکستان، اور مارخور جو ہے وہ انتظار کر رہا تھا کہ مارخور جو ہے وہ صحیح وقت کا انتظار کر رہا تھا کہ ہم اس وقت جو ہے وہ اسرائیل کو اپنا نشانہ بنائیں۔ کتنی صداقت ہے اس بات میں؟ نہیں طیبہ، دیکھیں پاکستان کتنے انوالو ہے؟ دیکھیں پاکستان ایک ذمہ دار ریاست ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم کسی کے بھی معاملات میں انٹرفیئر نہیں کرتے۔ دیکھیں سفارتی سطح پہ اگر آپ نے حمایت کرنی ہے وہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن اگر کہیں کہ میدان جنگ میں پاکستان شامل ہو گیا، یہ ساری فیک نیوز ہوتی ہے، کیونکہ پاکستان بہت ہی ذمہ دار ملک ہے، ایسی کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کرے۔ آپ کو پتہ آج کل ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں چھپتی، تو پاکستان چاہے گا کہ ہم ایسا کریں کہ یہ ہو جائے تو یہ ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل عالمی دنیا میں فوراً جو ہے ممالک پہ پابندیاں لگ جاتی ہیں کہ آپ کے معاملات نہیں تھے لیکن آپ شامل ہو گئے۔ میں نہیں سمجھتا، کیونکہ پاکستان ایک ذمہ دار ریاست ہے۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب جو ایران نے قدم اٹھایا ہے تو مسلم ممالک کس حد تک اس میں انوالو ہوں، اور کیا ان کو ایران کا ساتھ دینا چاہیے؟ اب تو مسلم ریاستوں کو ہوش آ جانا چاہیے۔ بالکل، دیکھیں اگر اب ہوش نہیں آئے گا تو کب آئے گا؟ مسلم We never know سر، کیونکہ ابھی تک جتنے بھی مظالم ڈھائے گئے فلسطین پر، کوئی بھی مسلم ملک آگے نہیں آیا۔ بے شمار اموات ہوئی ہیں، شہادات ہوئی ہیں،
اور اس کے علاوہ جو ہے فلسطین کے جو لوگ ہیں وہ آج بھی مدد کے لیے پکارتے ہیں، لیکن کوئی بھی ان کا ساتھ نہیں دے رہا۔ تو سر بنیادی وجوہات کی ہم بات کریں گے یہاں پر کہ مسلم ممالک جو ہیں کن بنیادی وجوہات کی بنا پر فلسطین کی جو آواز ہے اسے انسنا کر رہے ہیں، جو ان پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں انہیں دیکھا کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں طیبہ، یہ سوال جو ہے نا یہ حکمرانوں سے بنتا ہے، لیکن ہم ایک تجزیہ کر سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیں وہاں جو ظلم ہو رہا ہے، جی جس طریقے سے آپ کو پتہ ہے تقریباً 65 تقریباً 60,000 تک جو ہے انسان مر چکے ہیں، جن میں 16,500 تو صرف طالب علم ہیں، ایسے ہی ہے۔ اور جس میں تقریباً 25-26 ہزار طالب علم وہ ہے جو زخمی ہیں، اور کوئی اسکول آپ نے نہیں وہاں چھوڑا، یعنی کہ پورا تعلیم کا سٹرکچر تباہ کر دیا ہے۔ اور پھر آپ کے ممالک، مسلم ممالک، آپ کے برادر مسلم ممالک، ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ اگر آپ کا پڑوسی بھی بھوکا سویا ہے تو آپ کی جو عبادات جو ہیں وہ بالکل بیکار ہیں۔ ظاہر ہو آپ کا گئی۔ پڑوسی بھوکا سو رہا ہے، بالکل آپ عبادات کرتے رہے 24 گھنٹے، آپ سجدے میں گرے میں، لیکن آپ اپنے اس پڑوس میں تو دیکھو، بہن بھائیوں کی تو بعد میں آئی۔ تو یہ چیزیں جو ہے ہم ممالک کو سوچنی چاہیے، اور اب اس سے اچھا سنہری موقع کوئی نہیں ملے گا۔ جس طریقے سے ایران نے اب اسرائیل کو جواب دینا شروع کیا، اب اسلامی ممالک کو چاہیے کہ بھئی اب جو ہے کم از کم سفارتی محاذ پہ جو اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ صحیح۔ اسرائیل کو نہ آپ کے بوم کی ضرورت ہے، آپ کے پیسے کی ضرورت ہے، اور اس کو کسی، لیکن ایک سفارتی محاذ ہوتا ہے جہاں آپ کسی ملک کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو اس ملک کو جو آگے اپنی بات پہنچانے میں آسانی ہوتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ یو این او ہے گا یا او آئی سی ہو گیا، اگر وہاں ووٹنگ کا ٹائم آتا ہے تو کم از کم اس ملک کو، جیسے ایران ہو گیا، اسے یہ پتہ ہے کہ میرے اتنے ہمدرد ہیں، میرے خلاف کوئی قرارداد جو پاس نہیں ہو سکتی۔ کم از کم جو ہے نا یہ حمایت تو ان ممالک کو ایران کی کرنی چاہیے۔ صحیح۔ سر اقوام متحدہ ان تمام مسائل میں کیا کردار ادا کر رہا ہے آپ کے خیال سے؟ میرے خیال میں اقوام متحدہ صرف ایک نام ہے، اور وہ کوئی کردار ادا نہیں کر سکتا۔ اگر انہوں نے کردار ادا کرنا ہوتا، اقوام متحدہ کے جو سیکریٹری ہیں انتونو گوزس، وہ کہہ کے اسرائیل کو تھک گئے کہ بھئی یہ جنگ بندی کر دیں، ان پہ ظلم نہ کریں، غزہ کے مسلمانوں کو چھوڑ دیں، اب آپ پیچھے ہٹ جائیں۔ ان کی سنی انسنی، وہ ایک ایسا اسکول کا ہیڈ ماسٹر بنا کے بٹھا دیا ہے جس کے طالب علم اپنی مرضی سے آتے ہیں، اپنی مرضی سے جاتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا اقوام متحدہ کی کوئی حیثیت ہو۔ اگر حیثیت ہوتی تو ان کے جو آرڈرز ہوتے ہیں، اگر اتنی حیثیت ہوتی، کشمیر کی قرارداد جو ہے اقوام متحدہ آج تک پڑی ہوئی ہے، بالکل کتنے سال ہو گئے، اقوام متحدہ کچھ نہیں کر سکتی جب تک بڑے بڑے جو ممالک ہیں، جن کی اجارہ داری، جن کے پاس ویٹو پاور ہے، وہ ایک پیج پر نہیں آتے، تو اقوام متحدہ کا کوئی کردار نہیں ہے۔ وہ ایک اسکول ہے جس کے پاس اختیارات نہیں، ہیڈ ماسٹر آپ نے بٹھا دیے۔ صحیح۔ سر پاکستان کے علاوہ جو مسلم ممالک ہیں امدادی کارروائیاں جو غزہ میں کی جا رہی ہیں اس میں کتنا کردار ہے؟ کیا وہ امدادی کارروائیاں بھی کی جا رہی ہیں ان کی جانب سے یا نہیں کی جا رہی؟ دیکھیں جی، پاکستان کا بہت بڑا کردار ہے امدادی کارروائیوں میں۔ انہوں نے آپ کو پتہ کئی ٹن جو ہے نا پاکستانی ریاست میں جو ہے فلسطین کو پہنچا دیا، لیکن اصل مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ اگر وہ غزہ کے بارڈر ہی نہیں کھول رہا ہے، صحیح۔ آپ اپنے گھر کا دروازہ ہی نہیں کھولنے دے رہے، اگر آپ لوگ بھوکے ہیں یا آپ کو دوائی کی ضرورت ہے، میں اگر دروازے پر بھی لے کر کھڑا ہوں تو آپ کو تو اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا نا۔ بالکل ان تک جب آپ تک پہنچنے ہی نہیں دے رہے، وہ اقوام متحدہ بھی کہہ کے تھک گئی ہے، ہلال احمر کے ادارے بھی کہہ کے تھک گئے کہ بھئی کم از کم یہ بارڈرز کھولے جائیں، یہ سامان دوائیوں کے اشد وہاں قحط والی صورتحال ہے، ایک ٹائم کا کھانا مل رہا ہے، 3 ٹائم 2 ٹائم وہ بھوکے سو رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بلک رہے ہیں، اور آپ دیکھیں وہاں نہ دودھ ہے، نہ صحت ہے، نہ پانی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے ناپید ہوگی فلسطین میں، کس کی وجہ؟ صرف ایک اسرائیل کی وجہ سے۔ اور پھر اس پہ ہٹ درمی کی انتہا دیکھیں کہ جو یہاں سے امداد بھیجی جا رہی ہے، پاکستان ان میں پہلا ملک ہے جس نے سب سے پہلے امداد بھیجی تھی، اور اس پڑوس سے مسلم ممالک نے امداد بھیجی ہے، لیکن بات وہیں آپ رک جاتے ہیں کہ بھائی جب آپ بارڈرز ہی نہیں کھولیں گے، امداد تو آپ کو پتہ ہے ٹریلرز میں پڑی پڑی سڑ رہی ہے، وہاں تک نہیں پہنچنے دے رہے۔ ایسا ہی، یہ بہت بڑا ہو۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو پاکستان کا اس میں بہت مثبت کردار رہا، اور اس کے علاوہ سر یہی
آپ سے میں لاسٹ ایک پیغام لینا چاہوں گی وہ یہی کہ سر اب بھی آپ نے مجھے کہا کہ غزہ اور فلسطین کے ارد گرد بہت سارے عرب ممالک ہیں، بہت سارے عرب کنٹریز ہیں اور اسرائیل اکلوتا اکیلا، ٹھیک ہے؟ تو ہم یہاں پر 57 ممالک کی بات کر رہے تھے کہ وہ خاموش تماشائی بنے کیوں بیٹھے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ فلسطین جو اسرائیل ہے وہ انہیں جو ہے وہ فنڈنگ کرتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ بھائی وہ اپنے جو ہے کام سے کام رکھنے والوں میں سے ہے، کوئی کہتا ہے کہ بھائی وہ تو کسی کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرتے. تو کیا آپ کو نہیں لگتا یہ قیامت کی بہت بڑی نشانی ہے؟ کیونکہ ہمارے نبی کی یہ تعلیمات تو نہیں ہے نا کہ آپ کا مسلم ممالک جو ہیں، آپ کے جو لوگ ہیں وہ پریشان حال ہیں اور آپ جو ہے سکون سے سو رہے ہیں، اپنی انجوائمنٹس کر رہے ہیں، عرب ممالک جو ہے وہ خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ تو یہ بات دیکھیے، قیامت کی نشانیوں میں سے تو یہ ایک نشانی بالکل نظر آ رہی ہے، اور کئی نشانیاں جو ہے وہ ظاہر بھی ہونا شروع ہو گئی ہیں. بالکل. اور جیسے آپ نے کہا کہ ایک اکلوتا اسرائیل نہیں ہے، اس کے پیچھے اگر امریکہ بہادر کی تھپکی نہ ہو تو وہ کچھ بھی نہیں دے سکتا. دیٹس دا پوائنٹ. بالکل ایسا ہی ہے. اصل مسئلہ یہ ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور جو ارد گرد ممالک ہیں، جیسے بھی آپ نے کہا، وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے کام سے کام رکھ رہے ہیں، ہمارے جو تیل کے ذخائر ہیں وہ محفوظ رہیں، ہمارے جو یورو یا ہمارے جو اور ان میں کبھی کمی نہ آئے، ہمارے یہاں سیاحت ہوتی رہے. انہیں کسی سے کوئی غرض نہیں ہے اپنے اس پڑوس پہ. جیسے ابھی آپ نے کہا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات نہیں ہیں، بالکل. وہ بالکل یعنی کہ ہمارے نبی کی تعلیمات کی بالکل نفی کر رہے ہیں. تو آنے والے دنوں میں ان کو بھی اس کا تو حساب دینا ہے نا. یہ تو ہمارے بحیثیت مسلمان ایمان ہے کہ ہم نے جو حساب تو دینا ہے. اچھا کریں برا کریں وہ تو اللہ جانتا ہے. جب آپ ان کی بارگاہ میں پہنچیں گے، جب آپ سے سوال جواب ہوں گے، تو ہم بھی جو سوال ہم سے کیے جائیں گے ان کے جواب دیں گے، جو آپ سے کیے جائیں گے ان میں. اور جس نے جو کیا ہوگا وہاں اس کا بالکل آپ کو پتا پیپر رکھا ہوا وائٹ، اس کے بعد جو ہے آپ کو رزلٹ دے دیا جائے گا. تو سر ایٹ دی اینڈ ہم یہ بات کریں گے کہ تمام ممالک خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں اور ایران جو ہے اب اس نے قدم اٹھا لیا کہ ہمیں اسرائیل کی اس جارحیت کا جواب دینا ہے، لیکن باقی تمام ریاستیں جو ہے وہ خاموش تماشائی ہیں. اللہ انہیں بھی ہدایت دے کہ وہ اسرائیل کی اس جارحیت اور بربریت کا جو ہے وہ منہ توڑ جواب دے سکیں. تو سر اینڈ کا جو میسج ہے مسلم ممالک کو آپ کیا دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ دیکھیں اسرائیل نے تو قدم اٹھا لیا ہے، اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے اسرائیل نے قدم اٹھایا. اسرائیل نے جو جارحیت کی ہے ایران پہ، بالکل. تو ایران نے جو جوابی اپنے دفاع میں جوابی کارروائی کی ہے ایران جوابی نے. کارروائی. ایسا ہی ہے. کیونکہ ایران نے، ہم ایک بات یاد رکھیں کہ ایران نے حملہ نہیں کیا، حملہ اسرائیل نے کیا ہے. تو جو حق ایران رکھتا تھا اس نے وہ استعمال کیا، اور جس طریقے سے ایران دلیری کے ساتھ جو ہے اسرائیل کے سامنے کھڑا ہوا ہے اور انہیں برابر کا جواب دے رہا ہے. اب کم از کم جو مسلم حکمراں ہیں بالکل. انہیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے. انہیں چاہیے کہ ایران کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. دیکھیں، مسلم دنیا میں ایک ایسے ممالک ہیں جن میں یہ پوٹینشل ہے، جن میں یہ اہمیت اور غیرت ہے. جیسے پاکستان ہو گیا، ایران ہو گیا، ہمارے پڑوس میں افغانستان بھی کبھی ایسا ہی تھا. تو ان ساری چیزوں میں دیکھیں اب ایک ہونے کا ٹائم ہے. آپ یہاں فرقے بندی سے باہر آئیں، تفرقے بازی سے باہر آئیں، صرف ایک مسلمان ہو کر سوچیں، اور انشاءاللہ اس روئے زمین پہ آپ اسرائیل کو نیست و نابود کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. بالکل انشاءاللہ. اور اسی طرح سے ہم ایران کی جو ہے تعریف کریں گے. کم از کم ایران جو ہے وہ ڈر کے نہیں بیٹھا، اپنے جو انہوں نے جو حملہ کیا اس کی جوابی کارروائی بھی کی. انہوں نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے، بہت ہی دلیری سے ایران نے جو ہے وہ اسرائیل کو جواب دیا کہ وہاں کے پبلک جو ہے، وہاں کی عوام جو ہے وہ ہاتھ جوڑنے پہ مجبور ہو گئی کہ ہمارے اوپر جو ہے وہ جارحیت اور بربریت نہ کریں. تو اس سے ہمیں بڑی خوشی ملتی ہے. کیوں ملتی ہے؟ کیونکہ ہمارے جو لوگ ہیں فلسطین کے، وہ بھی بچے ہوں، بوڑھے ہوں، عورتیں ہوں، مرد حضرات ہوں، ان سب نے جام شہادت نوش کیا. اور یہ ایک بہت ہی دل دہلا دینے والی بات ہے کہ جب بچوں پر جو ہے اس طرح کے حملے کیے جاتے ہوں گے تو وہ سوچتے ہوں گے کہ ہماری کیا غلطی ہے، ہمیں کس وجہ سے تکلیف دی جا رہی ہے. خواتین جو حمل سے ہوں گی، جو بوڑھے لوگ بستر میں ہوں گے، ہر چیز کی انہیں ضرورت ہوگی، ادویات کی، غذا کی، خوراک کی، وہ بھی سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ ہمیں کس طرح سے جارحیت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ہماری کیا غلطی ہے. تو اگر میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر دو ممالک کے بیچ میں کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو تو اس میں جو پستی ہے
جو نشانہ بنتی ہے وہ وہاں کی رعایا ہوتی ہے، وہاں کی عوام ہوتی ہے۔ تو کائنڈلی اس طرح کی جو ہے ایران فلسطین کے لوگوں کے لیے اپنی آواز ضرور اٹھائیں، اور اسرائیل تو قرآن کی روح سے سب سے نافرمان اور جو ہے وہ لاندی قوم ہے، یہ تو قرآن خود کہتا ہے، تو اسے تو ہدایت نصیب نہیں ہوگی، لیکن کم از کم آپ لوگ آواز ضرور اٹھائیں اسرائیل کے خلاف آواز اٹھانے سے دیکھیں جہاد باللسان، جہاد بالسیف اور جہاد بالقلم ہے، تو ہم جہاد بالسیف کرتے ہیں، کچھ لوگ جہاد بالقلم کرتے ہیں، لیکن جو بے شرم مسلم ممالک کے لوگ ہیں، بے شرم لوگ ہیں، میں مسلم ممالک کو تو نہیں کہوں گی، وہاں کے جو بے شرم لوگ ہیں وہ جہاد بالسیف کے ذریعے سے ضرور اسرائیل کو نیست و نابود کرنے میں فلسطین کا ساتھ دیں، غزہ کے لوگوں کے لیے آواز اٹھائیں، ان کی مدد کریں، اور ہم پاکستانی بھی اپنے طور پہ یہاں سے کوشش کرتے ہیں کہ ہم انہیں کچھ امداد جو ہے وہ پرووائڈ کر سکیں، ان کے لیے آواز اٹھا سکیں، ان کی تکالیف کو دنیا کے سامنے سوشل میڈیا کے ذریعے سے لا سکیں۔ تو آج کا ہمارا ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک تھا، جس میں سر جاوید اقبال ہمارے ساتھ موجود تھے، اور اسی طرح سے ہم فلسطین کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے۔ اگلی دفعہ پھر آپ انہیں میرے پروگرام میں دیکھیں گے انشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت تجزیہ کار ہیں، اور اسی کے ساتھ پروگرام تھاٹ ڈراپ ود طیبہ کے ساتھ میں آپ کی میزبان طیبہ میمن اب آپ سے لوں گی اجازت۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔